the session. Good morning everyone. I hope you're doing well. It's good to see all of my students here and few others, new faces. I hope and presume that in this period of your internship, you must have learned a lot of new things. Today, starting with my topic, foreign policy of Pakistan vis-a-vis US and specifically post 9/11. Those who have taken my classes and studied from me, we have already discussed most of the things. अगर आप थोड़ा सा historical perspective में देखें तो from the day one, US has been our strategic ally, our economical partner, economic supporter, as well as the biggest sanctioner, if I say so. And जो भी आपके relationship रहे हैं, they have always been from high. मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों? They have always been from low high to the low ebb to the high ebb, फिर high ebb से to low ebb. So जो अगर आप ग्राफिकली उसको देखें तो वो कभी भी एक कांस्टेंट ग्राफ नहीं रहा है. हमेशा से हमारा रिलेशनशिप मिसट्रस्ट और पैट्रनाइज्ड रिलेशनशिप रहा है यूएस के साथ. उसकी बहुत सारी रीजंस हैं. देखें, जब आपने थोड़ा सा 9/11 में आने से पहले थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो उसमें पाकिस्तान ने जब भी यूएस को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है तो पाकिस्तान वाज द फ्रंट लाइन एलाई फॉर द यूएस. जब आपको कोल्ड वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जब कोल्ड वॉर का पीरियड आया टिल 1990s, तो आपको पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो बाइपोलर था. कम्युनिस्ट का हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट थी. वी हैव साइंड सीटो एंड सेंटो and we were the front line ally, front line friend, जिसको आप कह सकते हैं, of US for fighting the communism in the world. फिर जब later on when it started in and you have been with the US bloc from the day one. उसमें you have been taking economic assistance, you have been जो भी आपकी military regimes थी उसमें जनरल ज़िया की रिजीम से लेके जनरल अयूब की रिजीम से स्टार्ट हुआ. तो आपने यू हैव गिवन योर सपोर्ट स्ट्रेटेजिकली, यू हैव गिवन योर सपोर्ट मिलिटरीली, यू हैव गिवन योर सपोर्ट विद द फिजिकल एक्सेशन to the or given the physical accession of your military sites, of your naval sites, air bases. You have supported US from every aspect. That has not undermined your sovereignty, but as well as your position in the world. But चूँकि हमारे पास रियलिस्टिक पैराडाइम से अगर आप देखें तो एक स्टेट की जो प्राइमरी फॉरेन पॉलिसी को अगर आप देखें तो उसका प्राइमरी गोल क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गोल्स to pursue your national interest. So what you were doing, you were pursuing your national interest, your security, and chunki you were a newly born state, a very weak state, sort of a crippled state, so US was the only state that has supported you from your ups and downs, okay, from the labor. So थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जिन लोगों के माइंड में अगर है, सिंस यू आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आईआर, तो इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम टिल 9/11 और फ्यू इयर्स आफ्टर दैट अगर हम इफ वी टॉक अबाउट इट, तो नियरलिज्म एंड रियलिज्म, इन दोनों थेरीज के पैराडाइम में आप इनके रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं. रियलिज्म क्यों? रियलिज्म किसकी बात करता है?
آپ کے سیلف انٹرسٹ کی بات کرتا ہے, آپ کی سیکیورٹی کی بات کرتا ہے. سو اور نیو ریئلزم سو مور آف یور انٹرسٹ ان دا نیو پرسپیکٹو. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ تو اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, موونگ ہیڈ, جنرل ایوب کا دور ختم ہوا, جنرل ضیاء آ گئے. اچھا, ایک جو بہت بڑا لوپ ہول تھا آپ کی, کیوں آپ کی ڈپینڈنسی اتنی زیادہ تھی یو ایس کی طرف, اور کیوں ایون ود آل دوز سینکشنز یو کوڈ ناٹ ہیلڈ یور سیلف بیک. ٹھیک ہے, دیر آر سو مینی کوشچنز دیٹ وی فیس بینگ اے مسلم. پھر اوور آل ورلڈ میں آپ کو اسلامک آئیڈینٹی کے کرائسس کس قدر تھے, اسلاموفوبیا کا جو ایک کانسیپٹ ارائز ہوا ود دا پیسج آف ٹائم, پھر ایک جوئش لابی جو یو ایس میں بیٹھی ہے ان کا کتنا اینٹی اسلامک سٹانس تھا, کتنے زیادہ سینکشنز آپ پر پوز کیے گئے. لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ یو کیپٹ آن گوئنگ ان اے ریلیشن شپ, ایدر او لو اور ایدر ہائی. تو اس میں with the changing paradigms, with the changing dynamics of the relationship, آپ کے circumstances جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کا 50s میں سیٹو سینٹو سے پہلے آپ کو ویٹ کرائسس ہو گئے, تو یو ایس واز دیئر ٹو ہیلپ. آپ کو ایز اے نیولی بورن اسٹیٹ سیکیورٹی کے ایشوز تھے, آپ کو اکنالجمنٹ کا ایشو تھا, آپ کو ریجنل سیکیورٹی میں تھریٹ تھی. تو یو ایس واز دا ون ہو ہیز گیون یو دیٹ ڈیفینس پوزیشن اینڈ دے ور ڈیفینڈنگ یو سو دیٹ یو کوڈ سروائیو. ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم سروائیول ہے, آپ کا سیلف انٹرسٹ ہے. ایکسکیوز می. موونگ اہیڈ, تھوڑا سا پھر اگر ہم آئیں 60s کے ٹائم کی بات کریں تو اس میں آپ یو ور ڈوئنگ ویل, لیکن جیسے ہی آپ نے فرانس سے اور ورلڈ میں یو ہیو اسٹارٹیڈ نیگوشیٹنگ اینڈ یو ہیو اسٹارٹیڈ اٹیننگ یور نیوکلیئر کیپیبلٹی, جیسے ہی آپ نے وہ ایکوائر کرنا شروع کی تو دا مومنٹ یور آل دا اکنامک اسسٹنس اور جو بھی آپ کو ملٹری اسسٹنس تھی, جو بھی آپ کو اکنامک ایڈ آ رہی تھی, دیٹ ہیز بین اسٹاپڈ بائی دا یو ایس. نہ صرف وہ آپ سے واپس لے لی گئی, the military personnel and the people who were under training in USA were sent back right away. Your economic aid has been cancelled. You have been sanctioned for getting the economic aid, for getting the nuclear capability. اور وہاں پہ پھر آپ کو ایک لوئسٹ ایپ پہ آپ کا ریلیشن شپ چلے گا. ود ان این ایئر اور سو جب آپ کے افغانستان میں ایشوز اسٹارٹ ہوئے, وار اسٹارٹ ہوئی, تو پھر انڈیا جو ہے وہ اور یو ایس جو ہے دیٹ ہیز کمنگ اسٹارٹیڈ ٹیکنگ یور سپورٹ فار دیٹ اینڈ فار فائٹنگ جہادیز اینڈ جو بھی وہاں پہ کمیونسٹ جو وارفیئر تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یو ایس میں جو ہے وہ آپ کا اگین اسٹریٹجیکلی آپ کو پھر آپ کی مدد, کیونکہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, آپ کو یہ پتہ ہے. تو اس جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے پاکستان از ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو سائٹس فار یو ایس ٹو کمبیٹ اینی ایشو ان ساؤتھ ایشیا. دیکھیں, آپ جب بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے آپ گلوبل پرسپیکٹیو سے ریجنل پرسپیکٹیو کی طرف آئیں, ٹھیک, اور ریجنل سے پھر آپ اس کو بائیفرکیٹ کریں کہ بھائی جب آپ اس کو لوکلی کسی چیز کو آبزرو کر رہے ہیں تو پھر اس میں کیا ڈائنامکس ہیں. تو ریجنلی اسپیکنگ ساؤتھ ایشین ریجن میں پاکستان واز دا موسٹ ریلائبل ایلائی فار یو ایس بیکاز آف آور سپورٹ ٹو دا یو ایس. اس کے امپلیکیشنس کیا تھے, ڈرا بیکس کیا تھے, وہ بات کی بات ہے. سو موونگ اہیڈ, آپ نے افغان وار میں آپ نے اپنی افغان مجاہدین بھی ان کے لیے دیے, آپ نے اکنامک ایڈ دی, ویپنری دی, آپ نے اسٹریٹجک اپنا ویپنری لی, آپ نے اپنے اسٹریٹجک جو بھی سپورٹ تھی, ملٹری سپورٹ تھی, ایون آپ کے انٹیلیجنس
ایجنسیز کو بھی آپ نے کہا کہ یو آر مطلب انہوں نے اس حد تک آپ کی جو ہے سپورٹ تھی کہ یو سیڈ کہ آور آرمی از یور آرمی. سو یہ ایک دس از اے ویری بگ ڈیل فار اینی اسٹیٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب کولڈ وار کا پیریڈ 1991 میں اینڈ ہوا, بائیپولر ورلڈ آرڈر ختم ہوا, یو ایس ایز اے سپریم پاور ایمرج ہوا, تو اس کے بعد پھر آپ کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس ٹائم کی, اس میں بھی پھر آپ کا نیوکلیئر ٹیسٹ سے پہلے اور وہ ایکوزیشن, اس میں پھر آپ پہ سینکشنز لگ گئی بفور 2001, اینڈ یو ہیو بین ہائیلی اینڈ یو ہیو بین دا موسٹ sanctionized state, highly sanctionized state by the US, despite all your efforts. تو وہ ایسا لگتا تھا کہ کبھی بھی پاکستان has never been enough for US in any aspect. کہ وہ اگر آپ کبھی اس کو theoretically یا اس کو اگر آپ read out کریں تو you will get to know کہ آپ نے کس قدر ان کو leverage دی تھی کہ naval bases اور اپنے, اور later on بھی you kept on doing that. اچھا, اس میں جب بھی آپ کسی ڈائنامکس کو اسٹڈی کرتے ہیں کسی کے بھی ریلیشن شپ کی, تو اس میں ایک پریگمیٹک پوائنٹ آف ویو آپ کا ضرور ہونا چاہیے. پریگمیٹک پوائنٹ آف ویو کی جب میں بات کر رہی ہوں تو اس میں 4 چیزیں آپ کسی بھی ریلیشن شپ, چاہے وہ پاک یو ایس ہے, یو ایس انڈیا ہے, کوئی بھی ہے, اس میں 4 فیکٹرز کو آپ کبھی بھی مت فار گرانٹیڈ لیں. مطلب ان 4 اسپیکٹس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور اس کا ریلیشن شپ انہیں 4 چیزوں کے پریگمیٹک ویو میں آپ لکھیں. اس میں پہلی چیز ہے اسٹیٹ کی سوورینٹی, اسٹیٹ کی سیکیورٹی, پاور ریلیشن شپ اور آپ کا نیشنل انٹرسٹ, جو آپ کے ریئلزم کے بیسک پروپوننٹس ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تھیوریٹیکل پیراڈائم میں ریئلزم از دا تھیوری اور نیو ریئلزم/نیو ریئلزم is the one that would help you understand the Pak-US relationship. ایڈوانس لیول پہ جب بھی آپ کوئی آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں تو وہ اس کو آپ سپورٹ جو ہے نا کہ وہ تھیوریٹیکل نہیں دیتے. اچھا جی, موونگ اہیڈ, آپ کا میں نے بتا دیا کہ جی آپ کا ایک پیٹرن کلائنٹ کا پیٹرن اور کلائنٹ ایک ٹرن ہے, وہ ریلیشن شپ آپ کا یو ایس کے ساتھ ہمیشہ رہا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے جو 9/11 ہو گیا انفارچونیٹلی, اور اس میں اگین انہوں نے جی آپ کو سیدھا فون کیا جنرل مشرف کے دور میں, دے ہیو وی ور انڈر دیٹ اتھارٹیرین رجیم, تو انہوں نے کہا جی ادھر یو آر ود اس اور یو آر ناٹ. سو وہ کہ آپ ہمارے مطلب ایک اس سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کہ یو آر ود اس اور یو آر نو مور. سو کیپنگ ان ویو دیٹ آپ نے اگین یو ہیو اس میں آپ نے کیا کیا, آپ نے فرنٹ لائن ایلائی کا کردار ادا کیا, آپ نے اپنی اسٹریٹجک ملٹری, آپ نے اپنا جو بھی انٹیلیجنس اگین آپ نے وہ سپورٹ ان کو دی ٹو ایکسکرب دا پوائنٹ آف ٹیررزم اینڈ ٹو ایکسکرب دا تھریٹ آف ٹیررزم ان دا ساؤتھ ایشین ریجن. اس میں آپ پر یہ ایلیگیشنز تھے بینگ اے اسٹیٹ کہ چونکہ ایک افغان جہاد, کہ دیکھیں میں ہمیشہ اپنے لیکچر میں بھی یہ چیز آپ کو بتا رہی ہوتی کہ جب ایک جگہ پر کوئی فینومینا ہو جاتا ہے نا تو وہ وہیں پہ ہو کر ختم نہیں ہو جاتا. آپ نے جب وہی جہادی گروپس جو آپ نے افغانستان میں اگینسٹ سوویتس یوز کیے تھے, انہیں کو ہی لیٹر آن آپ نے کشمیر میں پلانٹ کیا, کشمیر وار میں جو بھی آپ کا کشمیر ایشو میں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. تو اسی میں ہی آپ نے پھر یہ کہا کہ جی یہ افغان جہادی جو ریبیلیس گروپس تھے انہوں نے, یا جو وہ اسامہ بن لادن کے اندر, اور آپ کو ساری اسٹوری پتہ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل یو اٹ اگین اینڈ اگین کہ جی جو ٹوئن ٹاورس پہ ہوا تھا تو بھی. سو وہ پھر آپ پر یہ الزام تھا کہ جی پاکستان از دا پلیس, از اے ہوسٹ فار دیز ٹیررسٹ گروپس. یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن تھا آپ پر 2001 کے بعد, اور اس میں جارج ڈبلیو بش جو تھے اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی دے ور ٹو مچ اگینسٹ. پھر جو جوئش لابیز تھیں وہ
سرینو مزید ایکٹیو ہو گئی, پرو ایکٹیو رول انہوں نے کیا. اسلاموفوبیا کا ایک کانسیپٹ جو سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈرا بیک فار دا مسلم اسٹیٹس آیا تھا, وہ دیٹ کانسیپٹ آف اسلاموفوبیا, جو کنٹمپرری مسلم ورلڈ میں اسلام کو جو تھریٹس اسٹارٹ ہوئی دے ور بیانڈ ایکسپلینیشن. دیکھیں آپ کو بینگ مسلم آپ ویسے بھی تھوڑے بہت ہٹ لسٹ پہ ہمیشہ سے ہی ہیں, تو اس کے بعد تو جو ہے نا دیٹ ہیز بین اتھینٹک کہ یار یہ جو ہے اسلاموفوبیا کا, سو یو ہیڈ ٹو پروٹیکٹ یور ریلیجن ایز ویل. ٹھیک ہے, سوورینٹی, پاور, سیکیورٹی, یہ سب چیزیں جو انٹرنیشنل ارینا میں آپ کو کرنی پڑتی ہیں اپنے سروائیول کے لیے. اس کے علاوہ یور ریلیجن ہیز بین دا پوائنٹ آف ٹاک. سو وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی گئیں. مسٹرسٹ پھر جو ہے وہ بہت زیادہ تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے اپنے پھر ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا, اس میں آپ کا آپریشن جیریمینو ہوا, آپ نے اپنے مہران نیول بیسز, ایئر بیسز آپ نے سارے ان کے حوالے کر دیے. آپ کا آپریشن ایبٹ آباد اتنا بڑا آپریشن لانچ ہوا, اینڈ پھر دین جو ہے وہ اس میں آپ تھوڑا سا سرخرو ہو کر نکلے. لیکن جب یہ سب کچھ ہو گیا, کنکلوڈ ہو گیا, تو اس کے بعد بھی وین اوباما ایڈمنسٹریشن کیم ان, تو دے وانٹیڈ, they came up with the slogan of to do more to the Pakistan. اب جب وہ سلوگن آپ کے لیے آیا نا, تو وہ پھر کافی مطلب ایک پرابلمٹک چیز آپ کے لیے تھی. آپ کی فارن پالیسی تو ویسے بھی بہت پرو یو ایس تھی, بہت یو ایس الائنیٹڈ تھی. اچھا, اسی تناظر میں اس سب پروسیس کے چلنے کے دوران انڈیا جب بھی ہو تو وہ آپ کا انڈیا کو یو ایس جب بھی تھوڑا مطلب کوئی ان کو ہوتا تھا تو انڈیا کو انہوں نے ایز اے اسٹیٹ, یور ہاسٹائل اسٹیٹ ہیز بین سپورٹڈ بائی یو ایس بائی آل مینس. ٹھیک ہے, ریجنلی, گلوبلی. اور جو سینکشنز آپ پر ایز سچ لگائے گئے تھے وہ پھر آپ پر, انڈیا پر, تو وہ آفٹر 2001 وہ چونکہ آپ فرنٹ لائن ایل آئی میں آ گئے تو دے ہیز بین اپ لفٹڈ فرام. ٹھیک ہے, لیکن لیٹر آن بھی یو ایس ہیز اٹس اون ریزرویشنز فرام. اچھا, اوباما ایڈمنسٹریشن میں اف یو جب ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی تو یو ریمبر کہ کیری لوگر بل آیا تھا, کسی کو یاد ہے 2007 کے بعد کیری لوگر بل آیا تھا, دیٹ واز more focused on your civil society. It was sort of an economic aid, but not for your military, not for your weaponry, not for your strategic side, but for betterment of civilians, for minorities, for women, and for the underdeveloped or the marginalized segments of the society. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بجائے ان لوگوں کو اسٹرانگ کرنے کے, وائی ڈونٹ وی گو اینڈ ورک فار دا مائنارٹیز, وائی ڈونٹ وی سپورٹ دا سویلینز آف دیٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ا پارٹ آف اٹ واز ریسیو لیٹر آن, جو بھی اس کے فیکٹرس تھے وہ آپ بہتر ہے کہ پڑھ لیں بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہاں بتاؤں. تو وہ سم آف اٹ واز ودرڈ اوے ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن ایک پلس پوائنٹ اس میں یہ ہوا کہ we were hopeful and we had a new pathway and a new administration جس میں we were very positive about کہ اب جو ہے وہ آپ کی relationship with US will be shifting from geopolitics to your geoeconomics. geopolitics کا جو ایک geopolitically تھا نا آپ کا جو relationship تھا hard کو, تو اس میں اس سے پھر آپ کا جیو اکنامکس کی طرف آنا شروع ہو گیا. اس میں آپ کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی ایک کانفرنس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی 2021 میں آفٹر دا سلیکشن آف جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی, تو پھر تھنگز ور ویری پازیٹیو فار اس, تھنگس ہیو ٹیکن اے گڈ پازیٹیو ٹرن فار اس. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وی ہیو اے گڈ
long-term, broad-based, multi-dimensional relationship with the US. وہ جو ایک ٹو ڈو مور اینڈ مور اور وہ ٹیررزم کا جو ایک کانسیپٹ تھا اور آپ ایک گلٹی اسٹیٹ کے جو ایک لیبل آپ پر لگ گیا تھا نا, مطلب لگایا جا رہا تھا, اور ٹیررزم اسٹیٹ اور وہ ان سب ایکٹیویٹیز سے نکل کر جیو اسٹریٹجک ایکٹیویٹیز سے نکل کر دین اٹ ہیز بیکم دا جیو اکنامک ہب. ویری پازیٹیو چینج. پھر اسپیشل جو آفیسرس تھے, مینی آف دیم, یہ 21 کی بات آپ کو بتا رہی ہوں, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم. سو دے ہیو آلسو شون اے ویری پازیٹیو افیکٹ کہ آپ کی فارن پالیسی میں ایک پازیٹیو شفٹ دیکھنے کو ملا پاکستان. اس میں آپ کی تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو اگر آپ اس پریزنٹ ٹائم کا کوئی دیکھنا چاہے تو یو کین ہیو اے لک ود دا پاور آف with soft power theory. لکھ لیں بے شک, can go and search it. Soft power theory جو ہے that is explaining your theory by this is Joseph Nye is the proponent of this soft power theory. So اس میں پھر آپ اپنے ریلیشن شپ کو آبزرو کر سکتے ہیں آفٹر 2001 کا. اگر اس سے آنورڈ اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو دیکھیں گے نا تو اس میں پھر آپ سافٹ پاور کی تھیوری دیکھیں گے. اس میں ایک اینٹی امریکن جو آپ کا سینٹیمنٹ رائز ہوا اس کے بارے میں ڈسکشن ہے, اور پھر جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے کچھ وہ کیے ان کو وہ آپ کو پرسپیکٹیو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے آپ کا ریلیشن شپ فرام دس ہیز چینج ٹو, جو میں جیو پالیٹیکل سے آپ کو جیو اکنامک کہہ رہی ہوں نا, وہ کس طرح سے چینج ہوا. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. کوئی اگر کنفیوژن ہے تو وی کین انٹریکٹ. سو سمرائز اگر میں اس کو کروں تو ہمیشہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی جو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ مسٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ پاک یو ایس ریلیشن شپ میں رہا ہے. ہائی ایبس بھی بہت آئے ہیں, لو ایبس بھی بہت آئے ہیں. نیوکلیئر ہونے پر آپ لوئسٹ ایب پر چلے گئے جب آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان دا ریجن کے ہو آر ایٹ دا ہائیسٹ پیک پوائنٹ, یو آر دا بیسٹ ایلائی. سو فرام فو ٹو فرینڈ جو ہے نا ایک ٹرم پاکستان کو اس کے لیے ہمیشہ یوز کی جاتی ہے. وہ فو ٹو فرینڈ, پھر فرینڈ ٹو فو, وہ یہ آپ کا جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہے وہ بہت زیادہ لگے گئے. لیکن فارن پالیسی میں اگر آپ یو ایس کو دیکھیں تو آپ کی فارن پالیسی ہمیشہ پرو یو ایس ود ایکسٹرا لیوریج دیٹ, کیونکہ آپ کی کنڈیشن اور آپ سپر پاور, سپریمیسی, ریئلزم, نیو ریئلزم, آپ اس کے اندر اس کو اگر دیکھیں گے تو یو آر اوپن فار دا کوشچن. جی عثمان. السلام علیکم میم, میں عثمان جہانگیر مغل احمد لاء اسٹوڈنٹ یونیورسٹی آف اے جے کے. میم جہاں تک پالیسیز کی بات کی, میم آپ نے کینی لوگر کی بات کی میم کہ ان کی پالیسیز آئی تھی سول ریفارمس کی, کہ اس کے بعد یو ایس نے پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی 2006-07 کے بعد گورنر اسٹیبلش کروانا شروع کر دیے, بہت سارے پروگرامز لانچ کی کمیونٹی کے لیے, اور میم اس کے بعد 35,000 کا سب سے بڑا ایلومنا نیٹ ورک پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہے. اور میم جہاں تک ہم بات کریں تو میم امبیسڈر یو ایس کے ڈونلڈ بلوم خود انٹریکٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ڈائریکٹ مل رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں ورلڈ کے, اور ڈپلومیسی یو ایس کی بہت اچھی رہتی ہے. میم کون کون سے انٹرسٹ ایسے ہیں یو ایس کے بھی پاکستان کے اندر جو اس کی کمیونٹی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں نے اس کا جواب آپ کو عثمان پہلے بھی دیا تھا کہ یو آر دا موسٹ ریلائبل جیو اسٹریٹجک پارٹنر فار دا یو ایس ان دا ساؤتھ ایشیا. دیکھیں چائنا کو اگر آپ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو یور کوسٹل ایریاز, آپ کا گوادر بورڈ, آپ کا وہ سارا جو جیو اسٹریٹجکلی اگر آپ دیکھیں نا جو آپ کا عربین سی والا ایریا, سو اٹس مور آف, اور پھر آپ کے جو کنیکشنز ہیں, سو یو آر مور آف جیو اسٹریٹجک امپورٹنس فار دا اسٹریٹجکلی. دیکھیں
آپ اسی لیے تو ایل آئی رہے نا فرنٹ لائن پر, اور وہ ہمیشہ آپ کو سینکشنائز کرنے کے باوجود بھی یو ہیو بین, ہاں ایک اس میں خیر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. تو اس میں یہ جیو اسٹریٹجک جو آپ کا ہے نا, ابھی اسی اس میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کہ عمر شیخ نام تھا اس بندے کا, دیٹ ہیز بین کنوکٹڈ فار دا ٹارچرنگ اینڈ مرڈر آف ڈینیل برن. آپ کو یاد ہے ایک امریکن جرنلسٹ تھا ڈینیل برن, اور اس کے لیے جو ہے وہ دیٹ مین ہیز بین کنوکٹڈ فار ہز مرڈر. تو وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ وہ فار ایوری لٹل تھنگ, فار ایوری, اسی کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کا جب کیس ہوا تھا تو آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے, پورا سی آئی اے اس کو لے کر مطلب پھر سے نکل گیا اور آپ ہاتھی ملتے رہے. تو بات یہ ہے نا کہ آپ کی ہولڈ تو ہے, اور یہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. میں نے اسی لیے آپ کو بولا کہ جو سافٹ پاور ہے, ریئلزم ہے, نیو ریئلزم ہے, اس کی اگر آپ پرسپیکٹو میں ان سب چیزوں کو دیکھیں تو گیٹ ٹو نو کہ دیکھیں ڈسپائٹ دا ہارش ریالٹیز اینڈ جو بھی آپ کو ریلیشن شپ میں آتے, لیکن یو کین ناٹ اوائڈ دا ریلیشن شپ. اب تو خیر وی آر آن اے ویری گڈ ورج آف ریلیشن شپ. ہمارے جو اب جو ڈائنامکس ہیں بائیڈن ہیرس کے, جو بائیڈن کے بعد جو نیو ایڈمنسٹریشن ہے, وی آر ویری ہوپ فل فرام دیٹ. لیکن ایون دیٹ اس ٹائم پہ بھی آپ اس وہ دے وڈ نیور لیو اے لوپ ہول فار دیئر اون سیلف کہیں پہ, تو وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس, سب سے بڑی بات آپ کی اپنی اوور ریلائنس. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آئی ہیو کلیئرڈ یور کوشچن عثمان. اینی ون ایلس؟ جی مبشر. ہم لیٹ 90s میں دیکھیں نا, لیٹ 90s میں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے جو طالبان جب بنے تھے تو اس کے پیچھے جو تھا امریکہ کا تھا, تو پھر اس کے بعد جیسے پاکستان نے دھماکے کر دیے, قومی پاور بن گیا. پاکستان نے یو ایس کی بات نہیں مانی, 2001 میں ہو گیا یہ 9/11 ہو گیا. تو اسامہ بن لادن کا اس سے پہلے دیکھیں 1999 میں دیکھیں عالمی کی ساری انٹرویو ہوا تھا یہ اور چھوٹا موٹا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ پرسپیکٹو بلٹ ہو رہا تھا کہ جو اسامہ بن لادن وہ امریکہ کے خلاف ہے, مگر جنرل حمید گل کا اگر ہم بیان دیکھیں نا اس کو اگر سامنے رکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کا جو مین نشانہ تھا نا وہ پاکستان تھا, جو افغانستان تھا وہ تو ایک بہانہ تھا, وہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے ذریعے سے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ایک ایز اے ٹول یوز ہوا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں نا آپ نے ایک ٹائم پر اسامہ بن لادن وہ والا سیکٹ ہے جو سب سے زیادہ ہائیلی فنڈیڈ بائی دا یو ایس فار فائٹنگ یور کمیونسٹ اور دا تھریٹ آف کمیونزم, جو آپ کے رشین انویژرس, یہ سوویت انویژنس. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیسے یوز کیا؟ آپ وہی جہادی گروپس جو آپ نے پریپیئر کیے تھے ہائیلی فنڈیڈ بائی دا امریکن اکنامک ایڈ, تو وہ یہ وہی لوگ ہیں دوز who have lashed back on you after that. یہ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ آپ اسامہ بن لادن سب سے پہلے سپورٹ ہی اس کو, جب اس کا گروپ بنا طالبان جب آئے, طالبان کو سب سے پہلا جو, جہاں تک میری نالج ہے, I could be wrong, you can always check, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ سے سب سے پہلے طالبان کو لایا ہی امریکہ. دیکھیں آپ نے فنڈنگ دی ہے, آپ کے پاس کیا اتنی فنڈنگ تھی کہ آپ کشمیر میں جہادیز کو لاتے اور ملٹری ٹرین کرتے اور ٹریننگ گروپس بناتے اور ٹریننگ کے جو ایریاز ہیں وہ